सुनो हजरात, मैं हूँ सारा परवेज़, आपकी होस्ट तालीम की बात सारा के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल एजुकेशन के बारे में। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जब मैंने ओरिजिनली ये आइडिया कंसीव किया था तो लीगल एजुकेशन मेरी ओरिजिनल लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए लोगों को कैसे इनवाइट करूंगी और स्पीकर्स कहाँ से लेकर आऊँगी। तो आपको मुझे खैर फिर ये कि जो है मेरे कॉलीग हैं बहुत अच्छे और इनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है। अभी मेरे गेस्ट इंट्रोड्यूस कराती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप लीगल एजुकेशन को ज़रूर डालें, और फिर मैंने थोड़ा सा और भी इसके ऊपर रिसर्च की और मैंने देखा कि हमारे जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में लीगल एजुकेशन के प्रोग्राम्स लाइक जिसमें LLB, LLM और PhD इन लॉ, ये प्रोग्राम्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो रहे हैं उसमें सिर्फ 19,000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं सब मिला के, जबकि हमारी 22 करोड़ की आवाम है और जाहिर है हमारी मुख्तलिफ किस्म की लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे राइट्स के बारे में, हमारे कॉरपोरेट लॉज हैं, हमारे सिविल लॉज हैं। तो ये सारे इतनी बड़ी डिमांड को हम कैसे फुलफिल करेंगे अगर हमारे यंग बच्चे और यंग जो ऑडियंस है वो लॉ के प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेगी नहीं और जानेगी नहीं। तो इसलिए स्पेशली हमने ये प्रोग्राम जो है वो इस लिस्ट में हमने डाला और हम आज इस लीगल एजुकेशन की टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि हम इसकी अंदर इनरोलमेंट और ज़्यादा लोगों को कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इस पे मज़ीद डिस्कशन करने से पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपसे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़लान खटक साहब। ज़लान खटक द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ एक इदारा है जिसका प्रोग्राम ये डायरेक्टर है माशाल्लाह पेशावर चैप्टर के। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर जवाद साहब। नज़ीर जवाद साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जिसमें PTV, CDA और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन शामिल है, उसके लीगल एडवाइज़र हैं। उसके अलावा हमारे स्पेशल थैंक्स टू हमारे जो अगले गेस्ट हैं डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असगर खान कुंडी साहब। वो स्पेशली पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। और फाइनली हमारी एक बड़ी अच्छी यंग वेरी फ्रेश लॉयर लाइबा कयूम। लाइबा ने टिल से ही अपनी LLB रिसेंटली कंप्लीट की है और इस वक्त वो प्रोफेशनल लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस कर रही हैं और लाइसेंस ले रही हैं। तो हम इन गेस्ट से आज तफसील से बात करेंगे लीगल एजुकेशन के हवाले से। प्रोग्राम की डिटेल में जाने से पहले नाजरीन आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये हमारा प्रोग्राम जो है रेडियो पे सुनने के अलावा फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं पावर रेडियो 99 के ऊपर, और इसकी यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर इसकी वीडियोस भी बाद में देख सकते हैं। तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो कि इंटरेस्टेड हैं प्रोग्राम को देखने के लिए, लॉ के बारे में पढ़ने के लिए और इस फील्ड में आने के लिए। तो सबसे पहले जो है आप तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया, ज़लान साहब, नज़ीर जवाद साहब, कुंडी साहब और लाइबा, आप लोगों का कि आप लोग इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली तशरीफ़ लाए। और इसकी ये सर मैं अकबर खान कुंडी साहब, मैं आपसे इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। असगर साहब के आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर आप माशाल्लाह डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल हैं और ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ आप बहुत लिंक्ड हैं, तो थोड़ा सा हमें बार काउंसिल और का रोल और लॉ एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट की क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि क्या इंटरेस्ट है स्पेशली गवर्नमेंट के और लॉयर्स के नंबर इन्हांस करने के लिए, और हमारी बार काउंसिल का क्या रोल है। थैंक यू वेरी मच सारा। पहले तो मैं ब्रीफली आपको बताऊं कि बार काउंसिल है क्या चीज़। जी। बार काउंसिल एक इलेक्टेड बॉडी है जो कि प्रोविंशियल लेवल पर भी एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान लेवल पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल है। और बार काउंसिल हाईएस्ट फोरम है वकला का, जो कि वकला की एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो इसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ जैसे कि इनके एनरोलमेंट, इनके डिसिप्लिनरी इश्यूज़, इसके और जितने भी वकला के इश्यूज़ होते हैं तो उन सबको हाईएस्ट फोरम पर अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो भी बार काउंसिल है और उनको रेगुलेट भी बार काउंसिल करता है। अब जहाँ तक लीगल एजुकेशन का इशू है तो इसमें बार काउंसिल
काफ़ी प्रो एक्टिव रोल अडॉप्ट कर रही है. اسپیشلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں پہلے LLB کا کورس 2 سال کا تھا تو اس کو 3 سال کر دیا گیا. اس پہ بھی یہ بھی بار کونسل کی انیشیٹو پہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اس اب 5 سال کا ہو گیا تو یہ بھی پاکستان بار کونسل کی کوششوں سے ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ لیگل ایجوکیشن اور لیگل پروفیشن کا اسٹینڈ کچھ گر رہا تھا. اور یہ ہم نے محسوس کیا خاص طور پر بار کونسل میں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وکلاء جو ہمارے لیگل پروفیشن میں ہیں ان میں انٹرنس بڑی آسان تھی. تو اس وجہ سے LLB کرنا بڑا آسان تھا 2 سال میں. اور ایسے لوگ آ جاتے تھے جو کہ بنیادی طور پر وکیل نہیں بننا چاہتے تھے لیکن وہ ایکسیڈنٹلی آ جاتے تھے. تو اس حوالے سے بار کونسل نے یہ سوچا کہ پہلے تو اس کورس کو ہم ایسے اسٹریم لائن کریں کہ اس کو 5 سال کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ شروع سے ہی پلان کریں کہ وہ وکیل بننا چاہتے ہیں اور اس کے وہ کافی ارلی ایج سے وہ لاء کی ایجوکیشن شروع کر دیں. تو اب یہ چونکہ 5 سال کی جو ریفارم آئی نہیں آئی تو اس کے جو اثرات ہیں تو وہ تو کچھ سالوں میں آئیں گے. لیکن بہرحال فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ینگ لڑکے ینگ اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے سے ہی لاء کے متعلق اپنی کیریئر پلاننگ کرتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس سے ایک بڑا اچھا اثر پڑ رہا ہے. درمیان میں ایک انٹرم پیریڈ آ گیا تھا پچھلے 30-35 سال کا جس میں ہم نے دیکھا کہ لاء کی طرف لوگوں کا رجحان ذرا کم ہو گیا تھا. انجینئرنگ میڈیکل اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب پاکستان بنایا بھی قائد اعظم نے تھا ہمارے جو بڑے بزرگ تھے جس طرح میں اگر اپنی بات کروں تو میرے نانا لائر نے علی گڑھ سے لاء کیا, میرے گریٹ گرینڈ فادر نے لاء کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس زمانے میں لاء ایک بڑا فیشنیبل پروفیشن تھا. پھر درمیان میں ایک گیپ آ گیا. اب اس کے بعد اب دوبارہ اس میں لاء میں ایک انٹرسٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا پہلو ہے اس بات کا. اور اس ایک اور پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ لاء کی جو اپلیکیشن ہے اور اس کی جو امپلائمنٹ ہے اس کی اپرچونیٹیز بھی اب کافی بڑھ رہی ہیں. اس لیے کیونکہ ہر کمپنی میں ایک لاء آفیسر ہوتا ہے, لٹیگیشن بڑھ رہی ہے تو ان سب کو لٹیگیشن کو لک آفٹر کرنا. ایون گورنمنٹ کے لیول پر ہر محکمہ اب گورنمنٹ کا چاہے صوبائی سطح پر ہو چاہے مرکزی سطح پر انہوں نے اب ایک اپنا ایک پرماننٹ لاء آفیسر رکھا ہوتا ہے جو کہ لٹیگیشن کو دیکھتا رہتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ آنے والے وقت میں گورنمنٹ بھی اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے گی. بہرحال جتنی توجہ ہونی چاہیے اتنی تو نہیں ہے لیکن اس کی جو اہمیت اور روز افزو اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ لاء کی ایجوکیشن اور اس کی امپلائمنٹ اور اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں ان کے متعلق زیادہ سنجیدگی سے سوچے گی. بہت شکریہ کنڈی صاحب. آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا آپ نے یاد دلایا کہ ماشاء اللہ قائد اعظم لاء پڑھ کے ہی ہمیں اس ملک کو آزاد کرانے میں ہماری جو ہے رہنمائی کی اور ہم آج اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ لاء تو ایک بہت رسپیکٹ فل پروفیشن کنسیڈر کیا جاتا تھا اور پھر ایک درمیان میں ایک ڈپ آ گیا اور پھر کافی عرصے تک آتا ہی چلا گیا. تو اب ہم جو ہے نذیر جواد صاحب سے پوچھتے ہیں. نذیر صاحب آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجئے کہ مختلف آپ ماشاءاللہ پروفیشنل لائر ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں ایز این ایڈوکیٹ, تو کتنی فیلڈز ہیں لاء کے اندر جس میں بچے جا سکتے ہیں اور کتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں؟ آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے. سارا لا سے ریلیٹڈ اب جیسے ڈاکٹرز کی ہر پروفیشنل فیلڈز ہیں, اسپیشلائزیشن فیلڈ ہیں, اسی طرح لا میں بھی بہت زیادہ فیلڈ اب جنریٹ ہو چکی ہیں. اور جیسے اسپیشلائزیشن ڈاکٹرز کرتے ہیں اسی طرح لا میں بھی اب اسپیشلائزیشن کا ٹائم آ گیا ہے. لا میں سب سے جو مین جو پہلی جس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ وہ سول ہے اور اس کے ساتھ کرمنل ہے. اب سول میں بہت زیادہ اس میں فیلڈز آ چکی ہیں. سول میں پراپرٹی میٹر ہیں, سروس میٹر ہیں, لیبر میٹرز ہیں, ٹیکس میٹرز ہیں. پھر ٹیکس میں پراپرٹی ٹیکس آ جاتا ہے, سیلز ٹیکس آ جاتا ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آ جاتے ہیں. اب ہر فیلڈ میں آپ کو ایک سیپریٹ لائرز کی کمیونٹی ملے گی کہ کچھ لائرز ایسے ہیں جو صرف سول کیسز ڈیل کرتے ہیں, ان میں سے پھر آگے کچھ لائرز ایسے ہیں جو صرف سروس میٹر ڈیل کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو کہ پراپرٹی میٹر ڈیل کرتے ہیں,
کچھ ہیں لیبر کیسز کے ڈیل کرتے ہیں، اور موسٹلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لیبر کیسز ڈیل کرتے ہیں وہ باقی کیسز کو ڈیل نہیں کرتے، وہ صرف لیبر کیسز کی حد تک ہی رہتے ہیں. اسی طرح کچھ ٹیکس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، وہ صرف ٹیکس کو ہی ڈیل کرتے ہیں. پھر اس طرح کرمنل کیسز میں پھر ڈیفرنٹ فیلڈز آ گئی ہیں. کرمنل میں مرڈر کیسز کی سیپریٹ اسپیشلائزیشن ہے، اس میں زیادہ تر وکلاء جو مرڈر کیسز کرتے ہیں وہ صرف وہی کرتے ہیں. پھر اس میں اب سائبر کرائم کی اب جو ڈیولپنگ فیلڈ ہے وہ آ گئی ہے. سائبر کرائم میں اب بہت سارے سیپریٹ کورٹ انٹروڈیوس ہو گئے ہیں. سیپریٹ کیسز جو ہیں وہ ان کی ایک سیپریٹ نوعیت ہے، اور اس میں اب ینگ لائر کے لیے سائبر کرائمز کی فیلڈ میں بڑا سکوپ ہے. اسی طرح نارکوٹکس کا ایک اور سیپریٹ فیلڈ ہے، اس میں جو ہمارے ایڈوکیٹ جو نارکوٹکس کے کیسز کرتے ہیں وہ نارملی دوسرے کیسز نہیں کرتے. اس طرح انٹلیکچوئل پراپرٹیز کے کیسز ہیں، وہ بھی ایک اسپیشلائزیشن فیلڈ ہے. اس میں بھی صرف جو کچھ ایکسپرٹس ہیں ان کے نمبرز بہت کم ہیں جو کہ انٹلیکچوئل پراپرٹیز کے کرتے ہیں. پھر کارپوریٹ ورک ہے کمپنیز سے ریلیٹڈ، اس فیلڈ میں بھی بہت کم ہیں. فیمیل اسپیشلی بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں. نیکسٹ پھر اس طرح اور کافی فیلڈز ہیں لیبر سے ریلیٹڈ. پھر NIRC میں ہیں، لیبر کورٹس ہیں، ان میں کافی اب جو کچھ ایڈوکیٹ جو صرف لیبر کیسز ہی کرتے ہیں وہ دوسرے کیسز نہیں کرتے. لہٰذا فیلڈز بہت زیادہ ہیں. سائبر کرائم کا جیسے میں نے کہا کہ اس میں اب ینگ لائرز کے لیے، فیمیل کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بہت سکوپ ہے، کیونکہ وہ پرانے سینئر لائر سے زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں نیٹ سے ریلیٹڈ ایشوز، ای میل سے ریلیٹڈ، فیس بک سے ریلیٹڈ، واٹس ایپ سے ریلیٹڈ. تو فیلڈز اب بہت زیادہ انٹروڈیوس ہو چکی ہیں. جس طرح کمپیوٹرائزڈ اور ڈیجیٹائز ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے رائٹس بیسڈ جو نالج ہے، جو کہ بیسیکلی لا کے تھرو ظاہر ہے ہمیں اس کا قانون کیا ہے سائبر کرائم سے ریلیٹڈ، یا اگر آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں تو اس میں کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، اس سارے کے لیے قانون موجود ہیں، بنائے گئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اس فیلڈ میں لائرس کی بھی ضرورت ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھی ایریاز، تو مطلب ہر چیز کمپیوٹرائز ہوگی. اب تو ہماری زندگیاں ہی موبائل فونز میں جو ہے محدود ہو کر رہ گئی ہیں. تو سائبر کرائم کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو بہت اچھا یہ ایریا ہے اور بہت اچھے انٹرسٹنگ بلکہ ایریا ہے، کیونکہ اس قسم کی طریقے سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. شاید ہمارے پیرنٹس تو بالکل بھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ نذیر جواد صاحب، تھینک یو سو مچ. زلن آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور آپ نے ریسنٹلی جو ہیں وہ چیزیں ظاہرہ یو ہیو بین رننگ این انسٹیٹیوٹ فار کافی مطلب اب کافی وقت گزر گیا، تو ٹلز کافی عرصے سے پاکستان میں کام کرے. آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کیا ٹرینڈ دیکھا ہے. اپورڈ ٹرینڈ ہے، کیا لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں زیادہ اس فیلڈ میں، یا ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے لا ایجوکیشن کی طرف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف ہمیں بلایا بلکہ ایک اتنی ہی اہم موضوع پر آپ نے یہ شو ڈیڈیکیٹ کی. دا انسٹیٹیوٹ آف لیگل اسٹڈیز ٹلز جو ہے تو پچھلے فور دا پاسٹ 20 ایئرس وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے. اٹ ہیز اباؤٹ 4 برانچز، لاہور، اسلام آباد، ملتان اور ابھی خیبر پختونخوا میں انہوں نے پشاور میں برانچ کھولا ہے. ٹلز جو ہے وہ ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے آف دا یونیورسٹی آف لنڈن، اور ہم جو ہیں تو یونیورسٹی آف لنڈن کی جو لا ڈگری ہے وہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ انرول ہوتے ہیں ان کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ پڑھ کے یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اس ڈگری پہ نہ کوئی ڈسٹینس لرننگ کا مینشن ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ کا، نہ پھر ٹلز کا نام اس پہ مینشن ہوتا ہے. بٹ ٹلز صرف وہ ادارہ ہے جو کہ ٹیچنگ جو ہے تو پرووائڈ کرتا ہے. اٹ از اے ریکگنائزڈ ٹیچنگ سینٹر آف دا یونیورسٹی آف لنڈن. سب سے پہلے تو جی یہ ایز فار ایز دا ٹرینڈ جو آپ نے بات کی، تو ہم اگر ٹلز کی ہی جرنی کو دیکھیں سو ویو اونلی بین ایبل ٹو گرو بیکاز آف دا گروئنگ ٹرینڈ. اگر ہم ایک کیمپس سے آج 4 پہ آ گئے تو وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے ایک ڈیمانڈ دیکھی. پرٹیکولرلی اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو وہاں پہ یہ کرنٹلی ٹلز جو ہے واحد ادارہ ہے جو کہ یونیورسٹی آف لنڈن کا ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سال تک تو کم از کم ایسا کوئی ادارہ خیبر پختونخوا میں کام کرے گا. آپ نے ڈیمانڈ کی بات کی تو خیبر پختونخوا کے پائنیئر ایئر میں الحمدللہ اللہ ہیز بین کائنڈ
we've hit a good total of about 70 students. تو باوجود اس کے کہ اس کی کمپلیکسٹیز کچھ ہیں فائنینشلی کمپیئر ٹو دا نارمل لا ڈگری اٹ از مچ مور ایکسپینسو. بٹ اگر خیبر پختونخوا اور پشاور جیسے ریجن میں ہم 70 اسٹوڈنٹس اٹین کر پائیں اور وہ آ پائیں اور انٹرویوز پاس کر پائیں اینڈ دین انرول کر پائیں, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اوور آل ایک گروئنگ ٹرینڈ ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہے, لاہور ہے یا کراچی ہے. ایک چیز جو کہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, دیر از اے سلائٹ ڈفرینس. پاکستانی لا ڈگری, اگر میں اسپیسیفکلی ٹیلز اور یونیورسٹی آف لنڈن کی بات کروں تو پاکستانی لا ڈگری 5 سال کی ہے. یہ جو یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری ہم آفر کر رہے ہیں یہ 3 سال کی ہے, لیکن یہ دونوں ہی پاکستان میں ریکگنائزڈ ہیں. اینڈ آفٹر دیز ڈگریز یو کین پریکٹس. ایک جو ایج حاصل ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک گروئنگ ٹرینڈ آف دا یونیورسٹی آف لنڈن ڈگری پاکستان میں آیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری کے فوراً بعد آپ اپنی بار ایٹ لا پرسو کر سکتے ہیں ٹو بیکم اے بیرسٹر, یا اپنی ماسٹرز ہائر ایجوکیشن جو ہے تو فرام اینی فارن کنٹری آپ ایزیلی جو ہے تو وہ پرسو کر پائیں گے. سو یہ ایک بنیادی وجہ ہے which has resulted in a growing trend تو overall. زلن اگر آپ نے یونیورسٹی آف لنڈن کی بجائے کسی پاکستانی انسٹیٹیوٹ سے لا پڑھا تو پھر آپ بار ایٹ لا امیڈیٹلی نہیں شروع کر سکتے, اس کے لیے کچھ ہمیں ایڈیشنل سٹیپس لینے پڑتے ہیں؟ جی, آپ باوجود اس کے کہ 5 سال تو یہاں پہ پڑھیں گے جی, لیکن آپ بار ایٹ لا کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. تو اس میں آپ کو اچھا پہلے بار ایٹ لا کو بھی تھوڑا, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, لیکن ہمارے لسنرز کے لیے کیونکہ یہ بہت اسپیسیفک ہے اور سارے لوگوں کو شاید اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا, بار ایٹ لا کیا ہے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی دے دیجیے. جی میں کر لیتا ہوں بالکل. تو آپ جب 5 سال کی یہاں پہ ڈگری کرتے ہیں تو بار ایٹ لا کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے آپ کو ایک کنورژن کورس کرنا پڑے گا جس کا نام ہے گریجویٹ ڈپلوما ان لا, اور اس کی جو کاسٹ ہے اٹ از سملر ٹو دا بار ایٹ لا. تو پھر اگر آپ یونیورسٹی آف لنڈن کی کرتے ہیں ڈگری تو وہ کاسٹ بھی آپ کی سیو ہو جاتی ہے, ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے آپ کا. بار ایٹ لا جی بیسکلی ایک ڈپلوما ہے وچ گیوز یو دا ٹائٹل آف اے پریکٹسنگ بیرسٹر. ہماری ایک میرے سینئرز بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ان سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک المیہ جو پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ یو کے میں جب آپ بار ایٹ لا کرتے بھی ہیں یو آر اونلی رجسٹرڈ ایز اے پریکٹسنگ بیرسٹر اگر آپ بار کے بعد پیوپلج یعنی کہ اپرینٹسشپ کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا, ادروائز آپ بیرسٹر تو ہیں لیکن یو کے میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں ایز اے نان پریکٹسنگ بیرسٹر. تو پاکستان میں ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ شاید پاکستان بار کاؤنسل بھی اس کی طرف اگر توجہ دے کہ باوجود اس کے کہ آپ نے پیوپلج نہیں کی ہوتی, آپ اگر پاکستان میں آتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی پریکٹس کر سکتے ہیں ایز اے پریکٹسنگ بیرسٹر. صحیح. ایک جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیوپلج آپ نے کی ہوتی ہے تو آپ پاکستان واپس آ کے ڈائریکٹ آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس مل سکتا ہے. وہ ایکسیپشن ابھی بھی موجود ہے, وہ ایک بار ایٹ لا کا ایک بینیفٹ ہے. اپارٹ فرام دیٹ دا ٹائٹل میٹرز. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ زلن. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے اگر یہاں سے پڑھ کے لا کی پریکٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کر سکتے ہیں, لوکل مارکیٹ میں تو ظاہر ہے ویلے ہی ہماری تو اپنی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے لائرس کی کہ ہم بہت آسانی سے یہاں پر امپلائبلٹی جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی وہ جو اسپیشلی لائر اسٹوڈنٹس یا لا کر کے گریجویٹس اور LLM کر کے نکلے وہ لوگ کر سکتے ہیں. اب لائبہ آپ کی طرف ہم آتے ہیں, آپ تھوڑا سا بتاؤ ایز اے فیمیل آپ کیسے انسپائر ہوئے لا پڑھنے کے لیے, حالانکہ یہ میل ڈومینیٹنگ فیلڈ تھی اور ابھی تو میرا خیال ہے کچھ عرصے تک ابھی کرنٹ ٹرینڈ تو یہی ہے کہ میل ڈومینیٹنگ ہی رہے گی. تو آپ کو کیسے انسپریشن ملی لا پڑھنے کے لیے؟ So as I have told you earlier as well, I am a daughter of a judicial and political analyst. He's associated with GeoTV. So back in 2007 ہماری جوڈیشری کو جو ہے انہوں نے ڈیزالو کر دیا تھا, and which led to the start of a black coat movement, lawyers movement. So I used to accompany him to those protests, and I've seen that historic movement with naked eye. And that's how I inspired to become a lawyer. I saw Asma Jahangir, I saw E'tizaz Ahsan, Munir Malik, Ali Ahmed Kurd, کافی جو renowned prominent lawyers ہیں ان کے ساتھ I had the chance to closely sit with them, and this is how I decided to pursue law.
تو مجھے یہ بتائیں لائبہ کہ آپ لاء میں آئی ہیں تو آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے سپورٹ آئی ایم شیور ملی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو جنرلی بھی سپورٹ ملی یا کوئی چیلنجز بھی فیس کرنے پڑے؟ فیملی کی طرف سے مائی فیملی ہیز بن ویری سپورٹیو. آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو ہیو بن ٹیکن برتھ ان دیٹ فیملی. اور ہماری جو میری فیملی ہے وہاں پہ ویمن امپاورمنٹ بہت ہے. میرے بھائیوں کو اتنی فیوریٹزم نہیں ہوتا جتنا میرے ساتھ ہوتا ہے. مائی فادر واز دا بیک بون آف مائی ڈیسیژن. اور باقی یس دیر ویئر کافی جو انٹروسو ریلیٹیوز ہوتے ہیں تو دیر از اے پرسیپشن کہ جو فیمیل لٹیگنٹس ہوتی ہیں یا جو لائرز ہوتی ہیں ان سے پیپل آر ہیزیٹنٹ ٹو میری دیم. وین آئی تھنک کہ دے سیکیور اے پروٹیکٹر آف دیئر رائٹس فار فری. فری کا وکیل مل رہا ہے اور اتنے ایگزیکٹلی. تو پھر اس میں اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہونی چاہیے. ادروائز یس آئی گریجویٹڈ فرام ٹلز. تو میم سارا خٹک اٹس اے فیمیل اورینٹیڈ آرگنائزیشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. اور میم سارا خٹک از مائی مینٹور. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, تھورولی سپورٹ کیا. تو آئی ہیو بن بلیسڈ ٹو بی سراؤنڈیڈ بائی پیپل ہو سپورٹ اینڈ انڈورس مائی ڈیسیژن. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا لائبہ. اور اسی لیے ہم نے آج آپ کو اس پروگرام میں بھی بلایا کیونکہ جینڈر بیلنس بہت ضروری ہے. اور ہمارے جو کوئی بھی پروفیشن ہے, شروع میں تو انجینئرنگ میں بھی جو ہے وہ جب بچیاں جاتی تھیں تو 40 کی کلاس میں سے مشکل سے 5 بچیاں جو ہیں وہ انجینئرنگ پڑھتی تھی. لیکن اب یہ ہم نے دیکھا کہ ٹرینڈز کافی چینج ہو رہے ہیں. اسی طرح لاء ایک اور پروفیشن ایسا ہے جو میل ڈومینیٹنگ تھا, لیکن اب ظاہر ہے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, چیلنجز تو آتی ہیں. جی چیلنجز تو بالکل ہیں کافی. اٹس اے میل ڈومیننٹ پروفیشن تو انٹری لیول پہ کافی مشکل ہوتی ہے. اور تھوڑے ہمارے بیریئر کہہ لیں اس طرح سے ہے کہ آبویسلی دے ڈونٹ پریفر فیمیل لائرز. کافی جو میں نے جو دیکھا وہ اس لیے کیونکہ آبویسلی فیمیلز جو ہوتی ہیں دے ناٹ دیٹ انڈیپینڈنٹ. تو شروع میں وہ تھوڑا رکھتے ہوئے وہ کرتے ہیں, بٹ اس طرح لائک مائی فرم ہیز بن. اور پھر دوسری یہ ہوتی ہے کہ اسٹائپنڈ نہیں دیتے ینگ لائرس کو لاء فرمس, تو یہ بھی چیلنج ہے. بٹ یس آئی ایم ورکنگ ود حسن کنیر نفیس اور آئی بن بلیسڈ کہ وہ بھی ایک دے ریئلی ویلیو ینگ لائرس اینڈ وہاں پہ ان کی پالیسی ہے. بہت اچھا ہے. اور آپ بچیوں کو بھی انسپائر کر رہے ہیں, باقی بلکہ نہ صرف بچیوں کو بلکہ بچوں کو بھی, کہ آپ لوگ اس فیلڈ کی طرف اور بھی آئیں. تو ہم دوبارہ اس ڈسکشن کو لاء ایجوکیشن کو اگر ہم دیکھیں ڈیمانڈ کے حوالے سے بھی, اور بار کاؤنسل کی سپورٹ بھی ہے, اور تو تھوڑا سا ہم اس طرف بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ لاء کے یہ پروگرامز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, بہت اچھی طریقے سے وہ آ رہی ہے, لیکن کیا لیگل ایجوکیشن کے بغیر ہم اپنی عوام کو لاء کے بارے میں, رائٹس کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں؟ یہ رول بھی لائرز کو پلے کرنا چاہیے, اور اسی طرح انکریج بھی کرنا چاہیے کہ اور بچے اس طرف آئیں. کنڈی صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے کہ جیسے پاپولیشن جو سٹیزنز ہیں ان کو بھی اپنے کہ نیا لاء آ گیا, چینج ہو گیا, نئی ڈیولپمنٹس ہوگی, اس کی گائیڈنس بھی ہمیں جو ہے وہ لائرز کے تھرو ہی ملتی. تو یہ اس کے اوپر آپ بتائیے کہ مطلب ہم کس طرح سے اس کو جو ہے زیادہ کمیونٹی کے اندر ہم اس کے اوپر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں سارا بیسیکلی لاء ایک آرگنائزڈ اور ڈسپلن سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک سوسائٹی جتنی پریمیٹیو ہوگی وہاں لاء اتنا ہی کم ہوگا. ایک سوسائٹی جتنی ہی ڈیولپڈ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس میں لاء ہوگا. اس لیے کیونکہ پھر جب سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے تو ایشوز آتے ہیں, پھر ان کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے, پھر ایک ضرورت پیدا ہوتی ہے قانون کی اور پھر قانون بنتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پروگرس آف دا سوسائٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ٹو دا پروگرس آف دا لیگل پروفیشن. یہ ایک پیرلل فینومیناز ہے. اب یقینی طور پر اب جو ملک ترقی کر رہا ہے, ہم اکنامکلی ترقی کر رہے ہیں, پھر اور سوشل سیکٹر میں ترقیاں ہو رہی ہیں, ایجوکیشن میں ترقی ہو رہی ہے, تو یقیناً پھر لاز آتے ہیں اور ان لاز کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ قوانین ہے. جس طرح نذیر صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے بتایا کہ اب سائبر کے حوالے سے لاز ہیں. اب ہم نے جب وکالت شروع میں تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اب ہمارے ہوتے ہوئے وکالت میں آتے ہوئے یہ نئے قوانین آ گئے, ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہم نے دیکھ لی. بلکہ میں پچھلے دنوں ایک کیس کر رہا تھا جو کہ میرے لیے سائبر کرائم کے اندر پھر ایک کرپٹو کرنسی
ایک نیا ہاں اچھا اور یہ اب ایک نیا کانسیپٹ ہے, شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور وہ ایک ایسا اس میں ایک کرمنل کیس تھا کہ وہ جو آفینسز تھا وہ انہوں نے اس کا سارا سیٹ اپ, ان کی بڑا ہیوج مشینری وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی ایک بہت فار فلنگ ڈسٹرکٹ ہے شانگلہ, اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ان کی وہ مشینری جو ہے ہیٹ بہت جنریٹ کرتی ہے اور پھر ان کو بڑے کول انوائرمنٹ میں رکھنا پڑتا ہے, تو وہ وہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے FIA والے نے ریڈ کیا, وہاں ان کو اریسٹ کیا. پھر اب کورٹ میں ایک کیس ہے تو پہلے ہمیں ججوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا چیز اور پھر کس طرح یہ جو ہے نا یہ مارکیٹ میں آپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے نا لوگوں سے لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لوگوں کو بتانا پڑتا ہے اور لوگ اویئر بھی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاز کی اویئرنیس عوام میں جو بڑھتی ہے تو اس سے ایک شعور پیدا ہوتا ہے, اور اس کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ پھر ایک جو پہلے ہمارے ہاں ایک استحصالی نظام چلتا تھا, لوگ ایکسپلائٹ کرتے تھے ہر لیول پر, سرکاری افسر کرتے تھے, پولیس والے کرتے ہیں اور ہر جگہ پر ہوتے, تو اس استحصالی نظام کا رستہ لا کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے. تو یقینی طور پر یہ وکلاء کا ایک بڑا اہم رول ہے معاشرے میں. جس معاشرے میں وکلاء زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں تو وہاں اس معاشرے میں قانون کی پاسداری اور اس کی جو وائلیشن ہے وہاں کم ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ لا کی انڈرسٹینڈنگ صرف وکلاء تک نہیں ہے, لا ہماری بیسک لائف سے متعلقہ ایک بات. دیکھیں نا اب آپ ایک اسٹوڈیو چلا رہے ہیں, یہ بھی کسی قانون کے تحت ایک ضابطے کے تحت چل رہا ہے, تو بیسیکلی لا جو ہے نا یہ کامن سینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ جو کورٹس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ ایک ڈیولپڈ فارم آف کامن سینس ہے. تو لاز کی انڈرسٹینڈنگ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر پڑھے لکھے شخص کو قانون کی کچھ نہ کچھ شد بدھ ہونی چاہیے, اور اگر آپ کوشش کریں تو بیسک لاز تقریباً ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. بعض اوقات ایسے ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں انہوں نے اپنی وہ لائرز نہیں ہوتے, انہوں نے لا پڑھا بھی نہیں ہوتا, لیکن ان کے تجربے سے انہوں نے اتنا کچھ لا سیکھ لیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ ہم سے شاید بہتر سمجھتے ہیں. تو میرے اپنے خیال میں لاز کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا یہ ایک معاشرے کے لیے بڑی اہم ہے اور اس کا بڑا اہم رول ہے. اور بلکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گریجویٹ لیول پر پہنچیں تبھی بیسک لا کے بارے میں انفارمیشن آپ کو ملنی شروع ہو. آپ اس سے پہلے بھی انٹرمیڈیٹ لیول پہ, ہائر سیکنڈری لیول پہ بیسک رائٹس, بیسک لاز کے بارے میں انفارم کریں, کیونکہ اگر جو نہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا, جو لا نہیں بھی پڑھے ان کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے. صرف اس لیے نہیں کہ آپ وکالت کریں گے کل کو جا کے, اس لیے بھی کیونکہ آپ ایک سٹیزن کے طور پہ بھی آپ کو اپنے لیگل رائٹس کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اب دیکھیں اب MBA جو لوگ کرتے ہیں ان کو کمپنی لا بھی پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے اس کے ساتھ ان کو ٹیکسیشن لا کے حوالے سے بھی پڑھنا پڑتا ہے, اور وہ پڑھتے بھی ہیں جو ہے نا. تو اسی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بنتے ہیں وہ ٹیکس کے سارے قوانین پڑھتے ہیں اور وہ اس کو اپلائی بھی کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. جواد صاحب, نذیر جواد صاحب, آپ سے تھوڑی اور گائیڈنس لیتے ہیں تھوڑا ٹرینڈ کو مزید انہانس کرنے کے لیے. اور کون کون سی ایسی فیلڈز ہیں جس میں ہمیں اگر تھوڑی سپورٹ ملے, جیسے آپ نے ذکر کیا SCCP کا کہ یہ کمپنی لا ہے, کمپنی لا کا صاحب نے بھی ذکر کیا, تو یہ کیا ٹرینڈز ہیں اگر تھوڑی سی ہینڈ ہولڈنگ ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چلے اور بھی لوگ اس فیلڈ میں آنا شروع کریں, ڈیمانڈ ہم کیسے دیکھیں. ایک تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ شاید یہ میل ڈومینیٹڈ ایجوکیشن ہے یا میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے. اب ایسا نہیں رہا. اب میل ڈومینیٹڈ نہیں ہے. اس وقت اسلام آباد میں کوئی 35 کے لگ بھگ سول ججز ہیں. ان 35 میں سے 13 فیمیل ججز ہیں. اب وہ ریشو نکال لیں کہ وہ تقریباً 30+ بنتی ہے. اسی طرح اس وقت پنجاب میں تقریباً 300 کے لگ بھگ فیمیل ججز ہیں, جس میں سے موسٹلی جو ہیں وہ فیملی ججز بھی ہیں اور ہر کرمنل سائڈ پہ بھی, سول سائڈ پہ بھی, ہر سائڈ پہ ججز ہیں. پھر اس طرح ایڈیشنل سیشن ججز ہیں, اور وہ وہاں پنجاب میں اور ایون فیڈریشن میں اسلام آباد میں اور تمام پروونسز میں اب وہ کوئی فیمیلز کے لیے کوئی علیحدہ کرائٹیریا نہیں ہے یا کوئی علیحدہ میرٹ نہیں ہے. میرٹ ایک ہی ہے. اب جو نمبر آف جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو نمبر آف ججز ہیں وہ ان کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50% ججز ہوں گے تو میل ہوں گے تو 50% فیمیل. نو, اس میں سے جو بھی میرٹ پہ آ جائے گا
وہ ایز اے جج الیکٹ ہو جائے گا. جہاں تک ایس سی سی پی کی بات ہے تو ایس سی سی پی کے جو ریگولیشنز ہیں ان میں ہر کمپنیز کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا لیگل ایڈوائزر یا لائر انگیج کرے گی, اور ان کو منتھلی ریٹینرشپ یا پینل فیس یا جو بھی ہے وہ ان کو پے کرے گی. اب ہمارے ملک میں ہزاروں کے حساب سے کمپنی ہیں اور ڈیلی سینکڑوں کے حساب سے کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اس مینڈیٹ کے باوجود بھی کہ مینڈیٹری ہے, کمپلسری ہے کہ وہ لائر انگیج کریں گی, لیکن ایس سی سی پی پراپرلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہی. اگر ایس سی سی پی پراپرلی امپلیمنٹ کروائے تو ہمارے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے جو ینگ لائرز ہیں وہ ان کمپنیز کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں. نیکسٹ, اب جیسے سی پیک اب بن رہا ہے تو اب ہمارے ملک میں پاکستان میں سی پیک سے ریلیٹڈ بہت سی انٹرنیشنل کمپنیز نے آفیسز لینے, اسپیشلی میری نالج میں ہے, آپ کی بھی نالج میں ہوگا کہ اسلام آباد میں, کے پی کے میں, کراچی میں بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز جو لاجسٹکس سے ریلیٹڈ ہیں یا باقی ان سے روڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو ٹریولنگ بزنس سے فرائٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آفیسز وغیرہ بلڈ کر رہی ہیں. اب ان تمام کمپنیز نے لائرز انگیج کرنے شروع کر دیے ہیں. اب یہ جب سی پیک جب یہ فنکشنل ہو جائے گی تو اس کے بعد اسپیشلی ہمارے ملک میں, کیونکہ مین پورشن ہمارے ملک سے گزر کے جا رہا ہے, تو یہاں پہ پھر آربیٹریشن میٹر بہت آئیں گے, کنٹریکچوئل ڈسپیوٹس بہت آئیں گے, پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹس بہت آئیں گے. اب ان ہر ڈسپیوٹس میں آپ نے الٹیمیٹلی اس کمپنیز نے یا اس فرم نے کسی نہ کسی لائر کو انگیج کرنا ہے. تو لہٰذا ہمارے یہ ہماری جو فیلڈ ہے, جو پروفیشن ہے, اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے, بہت زیادہ, اور اسپیشلی ینگ لائرز کے لیے, کیونکہ جو نئی کمپنیز ہوتی ہیں, جو نئی فرمز جو ہوتی ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ڈیلی میٹرز کے لیے کسی ینگ لائرز کو انگیج کر لیں, کیونکہ وہ کم پیسوں میں, کم فیس میں انگیج ہو جاتے ہیں, یا جو سینئر لائرز ہیں وہ نارملی ان کے چارجز یا ان کی فیسز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس فیلڈ میں بہت سکوپ ہے. تو اس فیلڈ میں میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا یا سجیشن دوں گا کہ ینگ بچیوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اور وہاں سے پھر جوڈیشری میں جاتی ہیں, جوڈیشری میں جا سکتی ہیں. اب ہمارے اسلام آباد میں بھی اس وقت 4 ایڈیشنل سیشن ججز ہیں فیمیل. ہاں, جو کہ وہ اب ایک فیمیل سیشن جج جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی بھی دیتی ہے. ہاں, ہمارے یہاں ایک ایسی بھی ایڈیشنل سیشن ججز ہیں, وہ بڑا ڈیکورم ان کا بڑا سخت ہوتا ہے. ان کا وہ کورٹ میں فرماتی ہیں کہ میری کورٹ میں کوئی ملزم جو ہے یا ایکیوز جو ہے وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو ہماری بڑی اچھی دلیر ہماری ججز بھی ہیں. ایک ہماری جج رہی ہیں ابھی اسلام آباد میں, اب انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے کریمنل میں, اور وہ پی ایچ ڈی ہیں, ایڈیشنل سیشن جج ہیں. تو لہٰذا ہماری اس فیلڈ میں بہت سکوپ ہے. اور تو بہت اچھی بات ہے آپ نے ذکر کیا کہ فیمیلز کے لیے صرف یہ ہماری ایک مسکنسیپشن ہے. ہاں, کہ فیمیل نہیں ہے اس فیلڈ میں اتنی زیادہ, یا میل ڈومینیٹنگ فیلڈ ہے, کیونکہ شاید ہم جب کورٹ میں جاتے ہیں یا ہم کبھی جو ہے وہ کوئی لیگل پیپرز یا اسٹیمپ پیپرز لینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو زیادہ لوگ نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی خواتین نہیں ہے, لیکن بہت خواتین ایکچولی میں پریکٹس کر رہی ہیں, جج کے طور پر آ رہی ہیں, اور بڑے اچھے, امید ہے کہ اچھے فیصلے دے رہی ہیں, بہت اچھے انصاف کے فیصلے دے رہی ہیں. اب دیکھیے ہمارے اسلام آباد میں 5000 پلس ٹوٹل اسٹرینتھ ہے ہماری لائرز کی, جس میں سے 700 کے لگ بھگ فیمیلز لائرز ہیں. صحیح, 700, جس میں ینگ فیمیلز بھی ہیں, ایجڈ بھی ہیں, اور بڑی بڑی کمپیٹنٹ ہیں, بڑے اچھے نام ہیں. انہی میں سے جو ججز بھی بنتی ہیں. تو لہٰذا اسکوپ بہت ہے اور آنا چاہیے اس میں, اس کو انکریج کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی انکریج کرنا چاہیے, اور ادروائز بھی کافی اس میں پروفیشنلی بھی پے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سکسیزفل ہے یہ.
بہت شکریہ جواد صاحب. جواد صاحب نے کہا کہ خواتین حضرات کے پے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی اچھا فیلڈ ہے, تو یہ نہ گھبرائیں کہ اس فیلڈ میں پیسے کم نہیں. سو لائبہ پریشانی کی اتنی بات نہیں ہے, اگر اسٹائپنڈ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, آگے جا کے بہت پیسے ملیں گے. تو زلال آپ کی طرف آتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام لیگل ایجوکیشن کا, سر نے نذیر جواد صاحب نے آربیٹریشن کا ذکر کیا. آربیٹریشن ایک ایسی فیلڈ ہے, وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپلین کریں لوگوں کو, آڈینس کو, کہ آربیٹریشن کی اسپیشلی کیا ایریا ہوتا ہے, اور اس میں بھی ایک الگ سے اسکوپ ہے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ایبسلیوٹلی کنکر جو انہوں نے کہا ہے کہ فیمیلز جو ہیں اب کافی انکریج ہو رہی ہیں اور پروفیشن میں آ رہی ہیں. میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں, دا انسٹیٹیوٹ آف لیگل اسٹڈیز میں آلموسٹ 40% جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں وہ دے آر ینگ گرلز اسپائرنگ لائرز, اینڈ پھر فیوچر میں جا کے وہ LLM کرتی ہیں, بیرسٹرز بنتی ہیں, جوڈیشری میں جاتی ہیں, سول سروس میں بہت جاتی ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کرتی ہیں. اور ہمارے پشاور کی ابھی جو کرنٹ ہماری اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے, اس کی پریزیڈنٹ جو الیکٹ ہوئی ہیں وہ بھی ایک لڑکی ہے, خواگہ شاہد خان. سو اس حوالے سے دیر از اے لاٹ آف پروموشن اینڈ اے لاٹ آف گڈ گراؤنڈ کہ گرلس کو انکریج کیا جائے کہ وہ اس فیلڈ میں آئے. جہاں تک آپ نے آربیٹریشن کی بات کی, تو ایک میں آپ کو اپنے آڈینس کے لیے تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دوں. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ دیر از اے لاٹ آف انٹیپڈ ریسورسز ہمارے ملک میں, جہاں پہ ہم کافی جو ہے تو ریسورسز اور سپلائی اور ڈیمانڈ کافی انکریز کر سکتے ہیں. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنس کے جو ہیں تو ڈفرینٹ فارمز ہے, چاہے وہ میڈیشن ہے, کنسیلیشن ہے, نیگوشیشن ہے. آربیٹریشن جو ہے وہ ہم تھوڑے پھر لیگل سائڈ پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ آربیٹریشن جو ہے پھر وہ گورن ہوتا ہے. اور ہمارے جیسے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کرنٹلی ہماری جو ایکیڈیمک پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں پختونخوا میں, شی از اس کو کہتے ہیں ریکگنائزڈ آربیٹریٹر اینڈ میڈیٹر. تو جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, سی پیک کی جی آپ نے بات کی, پاکستان میں ایک امریکن ایسوسیشن ہے فار آربیٹریشن جو کہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے, ڈفرینٹ پروجیکٹس کو فنڈ کر رہی ہے. تو ان کو پھر ایز کنسلٹنٹ بیسس پہ اور کنسلٹنسی کے بیسس پہ انگیج کیا جاتا ہے, جہاں پہ پھر یہ باقاعدہ ٹریننگز دی جاتی ہیں گورنمنٹ آفیشلس کو, چاہے وہ FBR کے ہوں, چاہے وہ SECP کے ہوں, جہاں پہ بھی آربیٹریشن کام آ سکتی ہے وہاں پہ باقاعدہ پھر وہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں. سو آئی تھنک کہ جہاں تک ADR اور آربیٹریشن کی بات ہے, دیر از اے گریٹ اسکوپ. ایک بات جو میں ضرور کہوں گا, ہمارے ملک میں جی ADR ویسے بھی لوگ اس کو بڑا اون کرتے ہیں, ہمارے لوکل کسٹمز کو کچھ اس طرح کے ہیں. ایک ایگزامپل اس کا جرگا ہے. تو ایک کوشش جو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ہم مین اسٹریم میں لائیں. اگر ان کو ہم اسٹریم لائن کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکل کسٹمز ہوتے ہیں ان کو لوگ اون کرتے ہیں, اور جب آپ اون کرتے ہو ایک چیز کو تو آپ وہ چیز مانتے بھی ہو, وہ کرتے بھی ہو, اور یو ڈو اٹ ڈیلیجنٹلی. تو اگر ان کو اسٹریم لائن کیا جائے, دیر از اے لاٹ آف اسکوپ. جہاں پہ فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ رول آف لا جو ہے وہ بڑے آسانی سے اسٹیبلش بھی ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا. سو بیسیکلی ہمارے جو لوکل کسٹمز ہیں یا جو ہمارے ہسٹوریکل طریقے ہیں کام کرنے کے, اگر ان کو بھی اسٹریم لائن کر لیں تو یہ تو بڑا اچھا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کی اونرشپ جو ہے وہ نئے کی طرف بھی ہو جائے گی, اور پرانے کی طرف تو خیر اونرشپ بہت سارے لوگوں کی ہے. لائبہ, ایک دفعہ پھر میں آپ کی طرف اس ڈسکشن کو لے کر آتی ہوں کہ آپ سے ہم نے چیلنجز کی بات کی ہے, آپ لیکن آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤ کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ جو ہے نئے آنے والی بچیوں کو, اور جو آپ سیکھ کر آئی ہو, سو بیسیکلی جو آپ نے پڑھا اور جو آپ اب امپلیمنٹ کر رہی ہیں, مطلب اپنے کارپوریٹ میں جا کر, آپ کو کتنا میچ یا مس میچ لگا؟ کیا آپ وہی کام کر رہی ہیں جو آپ پڑھ کر آئی ہیں یا کچھ فرق ہے؟ فرق اس طرح ہے کہ لا ویسے تھیوریٹیکلی از ڈفرینٹ اینڈ پریکٹیکلی اٹ از آبویسلی ڈفرینٹ, جو کہ یہ گیپ آئی گیس ہر پروفیشن میں ہوتا ہے. بٹ دین میں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے کا ڈگری پروگرام کیا تھا, تو اٹ ہیز ریئلی ہیلپڈ می ٹو shape and develop and broaden my analytical skills, جو کہ آئی ہیو سین کہ میرے مطلب جو لوکل لا یہاں پہ کرتے ہیں, جیسے کچھ لوپ ہولز ہیں تو ان کی اتنی ڈیلیجنٹ انالیٹیکل اسکلز نہیں ہوتی. تو آئی فیل کہ میری اس طرح سے کافی جو ہیں وہ پالش اسکلس ہیں when it comes to analyzing and interpreting the law.
ٹھیک ہے. اور باقی for any aspiring female lawyer, I would like to say کہ it is a very competent field, اور it is it is a noble profession in itself, like I keep saying. تو I feel کہ empowered, جو ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایک لائر ویسے ہی بڑا امپاورڈ ہوتا ہے، اور ایک فیمیل لائر اس سے زیادہ امپاور ہوتی ہے. اور میں نے ایک اس پروفیشن میں مجھے جو بہت اچھی بات لگی وہ یہ کہ ریسنٹلی ابھی اسلام آباد بار کاؤنسل کے الیکشنز ہو رہے تھے، سو مائی فرم واز کنٹیسٹنگ فار اٹ، اور میں نے بڑا کلوزلی اس پروسیس کو دیکھا. تو یہاں پہ وٹ آئی سین واز کہ ایک چھوٹی فیمیل لائر کو ایک سینئر میل لائر جو ہوتے ہیں وہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور آپ کو میڈم کے اس سے ایڈریس کیا جاتا ہے، اور بہت ایکول فوٹنگ پہ رکھ کے آپ کو چلتے ہیں. تو دے لک ایٹ یو ایز اے پروفیشنل. تو یہاں پہ اس ریگارڈ میں مجھے یہ پروفیشن کی دس از دا بگیسٹ تھنگ جو مجھے اچھی لگی. پلس رائٹس کو، جب آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہوں گے تبھی آپ دوسروں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر آپ امپاورڈ انڈیویجول ہونا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ فیمیل امپاورڈ فیمیل، دین آئی تھنک لا از دا بیسٹ پروفیشن فار یو، اینڈ دیٹس وائی آئی چوز اٹ. زبردست. تھینک یو لائبہ. نذیر صاحب، آپ بھی اپنے ساتھ ہائر کرتے ہیں ینگ لوگوں کو جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لائرز کے طور پہ، تو آپ نے کیا دیکھا ہے جو آپ ٹیم ہائر کرتے ہیں، کیا وہ جو پڑھ کے آئے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کی امپلیمنٹیشن آپ کے پاس پریکٹس میں آ جاتی ہے، یا آپ کو ان کو سکھانا پڑتا ہے زیادہ؟ جیسے لائبہ نے کہا کہ پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل بالکل ڈفرینٹ ہے یہاں پہ. تو یہ اسی لیے جو آفٹر کمپلیشن آف LLB ڈگری، ایک تو اب 1 سال کی اپرینٹسشپ ہو گئی ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر کے لیے جیسے ہاؤس جاب ہوتا ہے آفٹر کمپلیشن آف MBBS، تو یہ لا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے ٹریننگ کا. تو نارملی جو اچھے بچے بچیاں ہوتی ہیں وہ اسی 1 سال میں کافی کچھ لرن کر جاتی ہیں. اور ہمارا جو ایک کلچر ہے ہمارے پروفیشن کے ساتھ، ہمارا ایک منشی ہوتا ہے، تو وہ جو منشی ہوتا ہے وہ ینگ لائر سے زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس بہت ہو چکا ہوتا ہے. تو میں نے یہ ویسے دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں، مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، کہ اب جو فیمیل جو بچیاں آ رہی ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں بنسبت ینگ لڑکوں کے کام میں. اور اس کی میں ایگزامپل یہ دوں، اس وقت میرے ساتھ کوئی 12 کے لگ بھگ میرے ایسوسیٹ ہیں، جونیئرز ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ہی میری 2 جونیئر فیمیل جو تھیں وہ دونوں سول جج الیکٹ ہوئی ہیں، ایک پنجاب میں اور ایک کشمیر میں، وہ اب سول جج کے طور پہ کام کر رہی ہیں. تو لہٰذا ایک جو لائبہ نے کہا کہ شاید نئے جو اسٹوڈنٹ ینگ لائرز ہوتے ہیں ان کو سینئرز پے نہیں کرتے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں دیکھا. میں اپنے جتنے میرے ساتھ ایسوسیٹس ہیں میں ان کو کچھ نہ کچھ لازمی پے کرتا ہوں. لیکن جو سینئر ہوتا ہے بیسیکلی وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کتنی ان پٹ دے رہا ہے، کون کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے، اور کس کا کتنا مجھے بینیفٹ ہے کامز کے حوالے سے، جو کتنا پین لے کے کام کرتا ہے. تو سینئر پھر اسی حوالے سے اس کو ان ویو رکھتے ہوئے اس کو پے کرتا ہے. نارملی ہمارے پروفیشن میں کیونکہ فیسیں بھی کوئی فکس نہیں ہوتی، تو اسی طرح ہاں جونیئرز کے لیے بھی کوئی فکس کوئی ایسا کوئی پراپر کوئی پیکیج نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے اور وہ کتنا ایک انٹرسٹ لیتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے ہر پروفیشن میں تقریباً یہی ہے کہ آپ جب سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو محنت جتنی زیادہ کرتے جاتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو بلندیاں جو ہیں وہ ملتی جاتی ہیں. تو وہ ہم ہر پروگرام میں تقریباً اب تک جتنے بھی پروگرامز ہوئے ان میں سے ہر پروگرام میں یہی بات ہوئی کہ اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں، سپورٹ بھی مل جاتی ہے، گائیڈنس بھی مل جاتی ہے، لیکن آپ کی جگہ پہ کوئی آپ کے لیے محنت نہیں کر سکتا. محنت آپ کو اپنے لیے بھی کرنی ہے اور دوسرے کام کے لیے بھی. اور جب آپ کا امپلائر یا آپ کا جو کلائنٹ ہے، سپوز آپ اگر ایک پروفیشنل پریکٹسنگ لائر ہے تو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کی محنت دیکھے گا تبھی وہ آپ کو اس کا ریٹرن دے گا. تو محنت میں ہی برکت ہے، محنت کے علاوہ عظمت ہے، محنت میں عظمت ہے اور برکت سب کچھ محنت میں رکھا ہے. محنت کے بغیر، ہارڈ ورک کے بغیر، کنسسٹنسی اور پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے بغیر تو کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ لا کی فیلڈ ہو یا جو کوئی بھی آپ کام کرے، اس میں
جائیں تو وہ اس کے بغیر ہم کہیں پر بھی نہیں چل سکتے. لیکن یہ کہ یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے کہ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں اور سینئرز کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ان کو اپنے جونیئرز کو سکھانا ہے, ایسوسیٹس کو سکھاتے ہیں, پوری گائیڈنس دیتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ظاہر ہے سینئرز کا بزنس بھی گرو کرتا ہے, اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, اور جو ان کی بیسیکلی اس میں ڈیمانڈ سے زیادہ آئی تھنک کہ پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے جو کے لیے استعمال کرنا چاہیے ورڈ, جس کی رسپیکٹ ہے جو بڑھتی ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے آپ کا نام بھی بڑھتا ہے. جتنی کوئی دلچسپی لے گا ینگ لائر, جتنا انٹرسٹ لے گا اتنا وہ زیادہ لرن کرے گا. بس سمپل اس پروفیشن کا سمپل یہ ہے کہ جو جتنی اسٹڈی کرے گا, جتنی فائلیں پڑھے گا, جتنی بکس پڑھے گا, وہ اتنا لرن بھی کرے گا اور ارن بھی کرے گا. لرن بھی کرے گا اور ارن بھی کرے گا. یہ بہت اچھا. لیکن اس میں ایک پہلو ہے سارا جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو لا پڑھنا ایک علیحدہ بات ہے, لا کی پریکٹس کرنے ایک علیحدہ چیز ہے. اچھا, اب ینگ لائرز جو پڑھ کے آ جاتے ہیں, میں ہمیشہ ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ آپ نے وکیل بننا ہے. آپ کچھ عرصہ جب یہ جو اپرینٹسشپ کا جو پیریڈ ہے, اس میں آپ وکالت کو بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کیونکہ ایک اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ وکالت بنیادی طور پر پڑھنے کا پروفیشن ہے. کتاب کے ساتھ آپ کو محبت ہونی چاہیے اور آپ کے اندر اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ آپ گھنٹوں سیٹ پر بیٹھ کر فائل پڑھیں, کتاب پڑھیں اور ریسرچ کریں, کیس لا ڈسکور کریں. اب یہ دیکھیں ایک بڑا اہم یہ ایسی بات ہے جس طرح روزانہ آپ کا پرچہ ہوتا ہے, ہر دن آپ کا جو ہے نا ایک پرچہ ہے اور آپ نے رات کو پڑھنا ہے اس کے لیے. اب یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, ایک مہینے کی بات نہیں, ایک سال کی بات نہیں, یہ ساری زندگی کا عہد و پیمان ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو میں ہمیشہ ینگ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ وکالت کو سمجھیں اور پھر اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا آپ اس پروفیشن میں فٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اس لیے کیونکہ میں نے بہت یہ چیز دیکھی ہے کہ کئی ینگ لائرز آ جاتے ہیں, وہ 5, 7, 8, 10 سال لگا لیتے ہیں. پہلے ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم چلے جائیں گے, لیکن 10 سال کے بعد 10-11 سال کے بعد وہ پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کیا ہوتا ہے. ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے, ان کی جو اپنی ہر آدمی وہ شاعر کی زبان میں ایک انجمن ہوتا ہے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگ لائرز کو صرف امپلس پر, یا جس طرح ہمارے سوسائٹی میں ایک روایت ہے کہ بھئی فلاں آدمی لا کر رہا ہے تو چلو میں بھی وکیل بن جاتا ہوں, کسی کے کہنے پر, کسی کے مشورے پر. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, خود بھی اپنا مائنڈ اپلائی کر کے نہیں, ان بلٹ جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے کریئر کاؤنسلنگ کی طرف بات جا رہی ہے, اور میں اسی کے ساتھ لنک کر کے ذلن آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ کریئر کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے اور کس سٹیج پر ہونی چاہیے. آپ کے پاس تو پہنچتے ہیں بچے جب وہ فیصلہ کر چکے کہ انہوں نے ٹیلز میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے لا پڑھنا ہے, لیکن کس سٹیج پہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں ایک اچھا لائر بن سکتا ہوں, اور آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, کس سٹیج پر اس کے اوپر کام کر لینا شروع کر دینا چاہیے؟ جی, آئی تھنک سب سے پہلے تو اصغر صاحب نے جو بات کی اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. لا کی جو ڈگری ہے وہ میرے خیال میں واحد پروفیشنل ڈگری ہے جو کہ آپ کو ایک سیٹ آف ٹرانسفریبل سکلز دیتی ہے. وہ انٹرپرسنل سکلز بھی ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ آپ کے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو سکلز جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کسی بھی پروفیشن میں جا کے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ٹھیک بات ہے کہ لا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لا پریکٹس کرو. there are a plethora of fields that you can go. For instance, journalism جو ہے, journalism a field that you can easily go into. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل کے دور میں اگر لا فرمز کو کوئی خطرہ ہے تو وہ کسی دوسرے لا فرم سے نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اکاؤنٹنسی کے فرم سے ہوتا ہے. کیونکہ جو میجک 4 ہیں, اکاؤنٹنسی اور لا جو ہے بڑے انٹر لنکڈ ہیں, کمپیٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. So there's a plethora of things that you can do with the transferable skills جو کہ آپ حاصل کرتے ہیں during your LLB studies. جہاں تک کریئر کاؤنسلنگ کی بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم پرائیویٹ اداروں میں, جہاں تک ہم اگر بات کریں یہ میجر سٹیز کی, ہر پرائیویٹ اسکول میں اب ایک کریئر کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ صنف جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے
करियर काउंसलिंग की जो डिपार्टमेंट है उनके टारगेट क्या होते हैं? उनके टारगेट ये होते हैं कि आप जो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इनसे ऑफर्स आप लेके आएँ ताकि वो स्कूल जो है फिर मार्केट कर पाएँ. एक्चुअली में करना क्या चाहिए कि जैसे असगर साहब ने कहा कि एवरीवन हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ्स, उन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके वो जो ये तो एक जो इस एज में जो है तो सब हीरे होते हैं ना, उनको तराशना होता है. बिल्कुल तराशना होता है. तो मोल्डिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि आप उनके साथ बैठ के एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए आप उनकी स्किल्स को जज करें, उनके रुझान को असेस करें कि वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं. जैसे मैं अगर आपको मिसाल दूँ, द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के स्कूल्स और कॉलेजेस का हम विज़िट्स करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो विज़िट करें. फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये OA लेवल FSC मैट्रिक के स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से पता चल जाता है कि भाई व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते. तो सिंपली आई थिंक एक इनवर्ड अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जहाँ पे अपने आप को असेस करने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि इफ़ यू कमिट तो फिर टर्निंग बैक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. हाँ बिल्कुल, अगर आपने इरादा कर लिया है पक्का कि आपने ये प्रोफेशन में जाना है तो और उसमें मेहनत करनी है, लेकिन ये है कि उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या आप यही काम करना चाहते हैं. अगर ये तकरीबन हर प्रोफेशन के लिए ये चीज़ सूटेबल है. अगर आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना चाहते हैं तो आपको अंदाज़ा पहले से लगा लेते हैं कि क्या कंप्यूटर साइंस ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर दूँ और मेरा सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड उस तरफ है, या अकाउंटेंसी है या मेडिसिन है. तो हमें तो एक सोसाइटी को, एक मुल्क को हर फील्ड में लोगों की ज़रूरत है. सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर्स नहीं हमने बनाने. और ये शुरू में तो हर फैमिली का प्रेशर होता था, अच्छा अब बच्ची हो गई है तो इसने तो पहली चॉइस है डॉक्टर बनना है, लड़का हो गया है तो पहली चॉइस है इंजीनियर बनना है. उसके बाद फिर जो है वो लड़का चाहे लॉयर बनना चाहे वो जर्नलिस्ट बनना चाहे. तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सोसाइटी में भी आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट चेंज हो रहा है. अब हम कम से कम जो है अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम उन्हें ये गाइड करें कि आपका जो दिल करता है पढ़ने का आप पढ़ो, लेकिन जो फिर पढ़ो फिर बहुत मेहनत से पढ़ो और फिर उसके अंदर बहुत आगे जाओ. तो इसी के साथ आई थिंक कि हम इस डिस्कशन को कंक्लूड भी करते हैं और ये कि एक अच्छी जस्टिस बेस्ड सोसाइटी, एक जस्टिस बेस्ड और सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि हम उधर जो मौजूद लोग हैं उसमें उनको अपने हकूक़ और फ़राइज़ दोनों का पता हो. उसके लिए कवानीन होते हैं, कवानीन के बारे में पढ़ना. और इसी वजह से हम सब के लिए एक अगर हमारा इंटरेस्ट है लॉ को पढ़ने के लिए तो ये बहुत अहम फील्ड है जिसमें हमारी, जैसे कि सब पैनलिस्ट ने जिक्र किया कि बहुत डिमांड है. इतनी डिमांड है कि शायद काफ़ी सालों में पूरी हो. तो ये ना समझा जाए कि ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, ये फीमेल इसमें बहुत आगे जा रही हैं, तरक्की कर रही हैं. तो बहुत सारे, खासतौर पे इस डिस्कशन से बहुत सारे जो इवन मेरे जहन में मिसकंसेप्शंस थी वो भी क्लियर हुई हैं, क्योंकि हम लोग डरते थे कि, और बहुत सारे और भी लोग हैं, बच्चे जो बच्चियां लॉ पढ़ने की तरफ जाने से डरते थे क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट फील्ड है. कुछ लोग कहते हैं क्रिमिनोलॉजी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़नी, क्रिमिनोलॉजी के अलावा सब कुछ पढ़ लो. लेकिन ये कि अगर हम लोगों के बच्चे जिनको इंटरेस्ट है वो लोग इन फील्ड्स में नहीं आएंगे और नहीं आगे चलेंगे तो हम अपनी इस एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड कैसे पूरी करेंगे. तो बच्चों और बच्चियों और ख़वातीनों हज़रात आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम इसी तरीके से करते हैं कि हम आपको इनकरेज करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं और आपको बहुत गाइडेंस मिलती है, इसमें बहुत प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं और ज़रूरत भी है. तो प्लीज़ अगर आपका एप्टीट्यूड है और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आइए मिलकर हम इस सोसाइटी को और इस माशरे को एक बेहतर सोसाइटी बनाएं, पहले से भी ज़्यादा बेहतर. और इंशाल्लाह इसी तरह हम इसी तरक्की की राह पर अपने मुल्क को लेकर चलते रहें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, जलन साहब, नज़ीर जवाद साहब, असगर कुंडी साहब, और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया लाइबा, हमारे इस पैनल को भी जेंडर बैलेंस करने के लिए आप आए और आप इस फील्ड में भी एक जेंडर बैलेंस क्रिएट करने के लिए आए. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.